बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टीवी टुडे के साथ मैं हूं नुज़हत नूर। मैं हूं बिलाल असलम। अभी आपको बराह रास्त लिए चलेंगे जहां पे वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब इजलास से खिताब कर रहे हैं। एक आपकी मीटिंग ऑलरेडी हो चुकी है पिछले हफ्ते कि जिस किस्म की सीमलेस ट्रांजिशन हुई है इन टर्म्स ऑफ टैक्स पॉलिसी एंड टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन, इस पे भी मैं आप सबको बहुत मुबारक देना चाहता हूँ, बिकॉज प्राइम मिनिस्टर हमेशा ये कहते हैं इट्स ऑल अबाउट टीम वर्क, एंड आई एब्सोल्युटली एग्री विद दैट, बिकॉज शिप का कैप्टन कोई भी हो सकता है, इफ़ द टीम डज नॉट वर्क टुगेदर, और किसी भी आप स्पोर्ट में देख लें, हॉकी हो, क्रिकेट हो, कैप्टन तो कोई भी हो सकता है, लेकिन इफ़ द टीम डजंट जेल, और ख़ास तौर पे इस वक्त जब हमने पहला बजट बनाया अंडर द टैक्स पॉलिसी अम्ब्रेला इन द फाइनेंस डिवीजन एंड ऑन द एडमिनिस्ट्रेशन साइड विद FBR, इससे ज़्यादा, मैं प्राइवेट सेक्टर से आया हूँ, इससे ज़्यादा मैंने सीमलेस ट्रांजिशन नहीं देखी, बिकॉज और पिछले हफ्ते फ्रॉम ये राशिद लंगड़ियाल साहब और इमदाद बोसाल साहब आपके साथ थे, and I think kudos to both of them as leaders, and kharaje tehseen to all of you who worked as a team to present one of the most progressive budgets in the history of Pakistan. तो मैं उस पर भी आप सबको मुबारकबाद देना चाहता हूँ. And the third thing is slightly forward looking in terms of जो customs में हो चुका है in terms of faceless and the role and use of technology. ये शुरू हुआ था पाकिस्तान सिंगल विंडो से, उसके बाद हम उसको बतदरीज आगे लेकर गए, और जो वहाँ डिस्कशन है, और क्योंकि देखें फ्रॉम माय पर्सपेक्टिव एक चीज़ का हमें हमेशा जहन में रखना है, रेवेन्यू इज़ वन पार्ट ऑफ इट, एक्सपेंडिचर इज़ द सेकंड पार्ट ऑफ इट, बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ इट इज़ क्लाइंट सर्विस एंड क्लाइंट एक्सपीरियंस, बिकॉज आप सब लोगों की और जितने भी हमारे यहाँ मोअज़्ज़ज़ अफसरान मौजूद हैं, वी हैव टू ब्रिंग ट्रस्ट एंड क्रेडिबिलिटी बैक इनटू द टैक्स अथॉरिटी ऑफ दिस कंट्री, पीरियड. बिकॉज मैं हर एक के सामने बड़ी मुदबाना गुजारिश करता हूँ, जितने भी हमारे चेंबर्स आते हैं, जितने भी हमारे प्राइवेट सेक्टर के लोग आते हैं, अगर हम होते कोई 5, 7, 10 मिलियन की पॉपुलेशन की कंट्री, maybe you can get away in terms of what you want to do, not dealing with the tax authority. A country of 25 crore log, which is also rising, have to deal with the tax authority of the country, period. लेकिन उसके लिए हमने इसको सहल बनाना है, इसको हमने ट्रांसपेरेंट करना है, इसमें शफाफियत लानी है, और इसमें हम जितना भी चीज़ जो लोगों की शिकायतें हैं, whether it's around corruption, whether it's around facilitating payments, whatever, और ताली दोनों हाथ से बजेगी, ताली दोनों हाथ से बजेगी कि हमने अपने आप को रिफॉर्म करना है, and then decades of things which have been happening on the other side also has to change. It's as simple as that. तो उसमें जितनी भी इस वक्त ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है जी, पीपल, प्रोसेस, टेक्नोलॉजी, और टेक्नोलॉजी का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है, और उसमें राशिद लंगड़ियाल साहब ने जो इसमें लीडरशिप ली है इन टर्म्स ऑफ मूविंग टुवर्ड्स ए न्यू ऑपरेटिंग मॉडल, और ये हमने इस दफ़ा लेजिस्लेचर से, एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल टू द पार्लियामेंट कि उन्होंने हमें ये मौका दिया टू मूव फॉरवर्ड with a new operating model, क्योंकि हमें ये लेजिस्लेटिव जो थी उनकी अप्रूवल की ज़रूरत थी, तो ये मकसद ही ये इस न्यू ऑपरेटिंग मॉडल का है. ये मौका नहीं है कि मैं उसकी डिटेल में जाऊं, आप सब उसको जानते हैं, बिकॉज आपके साथ ये सिंडिकेट हुआ, और हमने both in the Senate committee and then in the National Assembly committee and then in the Parliament हमने बड़ी डिटेल में इसमें बात की है, और आई एम वेरी ग्रेटफुल टू द पार्लियामेंट कि उन्होंने हमें इसका गो हेड दे दिया है, ताकि जो हमारे गोल्स हैं in terms of how we make
the tax authority in the country one of the leading institutions, inshallah, in terms of shafafiyat, in terms of transparency, in terms of technology-led, AI-led discussion as we go forward. اس کے ریونیو کے بھی امپلیکیشنز ہیں اور انشاءاللہ وہ ہم لے کے جائیں گے, بیکاز اس کی انفورسمنٹ اور کمپلائنس والا جو اینگل ہے وہ ٹیکنالوجی انیبلمنٹ کے بغیر ہو نہیں سکتا تھا. تو میں نے بڑے غور سے سنا راشد صاحب کو جب یہ ایکسپلین کر رہے تھے, اور حامد صاحب بھی انہوں نے بڑا امپورٹنٹ رول پلے کیا کہ آج سے 2 سال پہلے ہم یہ پارلیمنٹ میں نہیں پیش کر سکتے تھے. یہ جو انیبلمنٹ ہوئی ہے ان ٹرمز آف اوور دا لاسٹ 2 years, اس کی وجہ سے نہ صرف فنڈ کے جس کے پروگرام میں ہم ہیں, بلکہ پارلیمنٹ میں نے بھی ہمیں غور سے سنا اور ایگری کیا کہ ناؤ یو آر ایٹ دیٹ اسٹیج کہ ناظرین, وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب اجلاس سے خطاب کر رہے تھے. ان کا کہنا تھا 2025-26 میں ریونیو ٹارگٹ حاصل کرنے پر ایف بی آر کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. ایف بی آر کا ٹارگٹ 12.83 ٹریلین تھا مگر 13 ٹریلین عبور کر لیا. کہا اس میں ایف بی آر نے بہت محنت کی ہے. ماضی میں اس سے پہلے اتنی کم مدت میں ٹارگٹ حاصل نہیں کیا گیا. مصنوعی ذہانت اور ڈیجیٹل نظام کے ذریعے ایف بی آر کو بہتر بنایا جا رہا ہے. آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں, لاہور کے علاقے کاہنہ میں ٹیوشن سینٹر کی چھت گرنے سے جاں بحق 14 بچوں کو سپرد خاک کر دیا گیا. نماز جنازہ میں شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی. لواحقین غم سے نڈال ہیں, ہر آنکھ اشکبار ہے. علاقے کی فضا سوگوار ہے. حادثے میں خاتون ٹیچر اور 6 بچے زخمی ہوئے. جاں بحق بچوں کی عمریں 5 سے 16 سال کے درمیان تھی. وزیراعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر جاں بحق ہونے والے بچوں کے لواحقین کو 20 لاکھ روپے دیے جائیں گے. زخمیوں کو 5 لاکھ روپے ملیں گے. پولیس نے انفورسمنٹ انسپیکٹر نشتر زون کی مدعیت میں مقدمہ درج کر لیا. تفتیش کے لیے 5 افراد کو زیر حراست کر لیا گیا. گھر کی چھت ٹی آئرن گارڈر اور ٹائلز پر مشتمل تھی. چھت پر تعمیراتی کام چل رہا تھا. زیادہ وزن پڑنے سے گر گئی. خاتون گھر پر رشتہ داروں کے بچوں کو ٹیوشن پڑھاتی تھی. ناظرین, ٹیوشن سینٹر میں 30 سے 35 بچے پڑھنے آتے تھے. حادثے کے روز 20 سے 22 بچے آئے. سانحہ کاہنہ میں زخمی ٹیچر انیلا کی گفتگو. کہا بارش سے چھت ٹپکتی تھی جس پر مرمت کا کام شروع کیا. میری بیٹی بھی حادثے میں زخمی ہوئی ہے جسے اسپتال سے ڈسچارج کر دیا گیا ہے. ٹیچر لاہور کے جنرل اسپتال میں زیر علاج ہے. پولیس نے خاتون ٹیچر کے شوہر ملزم ریحان کا بیان ریکارڈ کر لیا. ملزم نے بتایا کہ بیوی گھر کا خرچ چلانے کے لیے ٹیوشن پڑھاتی تھی. بارش سے چھت ٹپکتی تھی اس لیے بھائیوں اور مستری کے ساتھ مل کر چھت پر ٹائل لگا رہے تھے. لاہور کے علاقے کاہنہ میں ٹیوشن سینٹر کی چھت گرنے کا واقعہ. ایجوکیشن اتھارٹی لاہور کا شہر میں ٹیوشن سینٹرز اور اکیڈمیز کا جامع سروے کرانے کا فیصلہ. ٹیمیں تشکیل دی گئی. 3 روز میں شہر بھر میں سروے مکمل کر لیا جائے گا. ٹیوشن سینٹر کی عمارتوں کی حالت, حفاظتی انتظامات, طلبہ کی تعداد اور دیگر معلومات کا ریکارڈ مرتب کیا جائے گا. اگلے مرحلے میں ٹیوشن سینٹرز اور اکیڈمیز کی رجسٹریشن سے متعلق پالیسی اور ضابطۂ اخلاق کا مرتب کیا جائے گا. غیر محفوظ اور غیر رجسٹرڈ ٹیوشن سینٹرز کی نشاندہی بھی سروے کا حصہ ہوگی. کاہنہ میں گزشتہ روز پیش آنے والے دل خراش سہنے کے بعد فضا سوگوار ہے. شہریوں اور تاجروں نے معصوم جانوں کے ضیاع پر گہرے دکھ اور رنج کا اظہار کیا. مزید جانتے ہیں کلیم اللہ سے. جی بالکل, اگر بات کی جائے ثانیہ کاہنہ کے اوپر اگر دیکھا جائے تو پہلی دفعہ جو ہے کاہنہ بازار تاجر برادری نے بھی فل دکانیں جو ہیں وہ بند کی ہیں. ان کے غم میں برابر کے شریک ہیں. میرے ساتھ ایک تاجر بھائی موجود ہیں, ان سے بات کریں گے کہ کاہنہ میں پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے, بہت بڑا سانحہ پیش آیا کہ اکیڈمی کی چھت گرنے کے ساتھ جو بچوں کی ڈیتھ ہوئی ہے اس پر آج تاجر برادری نے فل احتجاج کیا ہے. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. اچھا بھائی, مجھے یہ بتائیے گا, کبھی ایسا نہیں ہم نے دیکھا کہ تاجر برادری نے کوئی ایسے ہڑتال کی ہو یا مارکیٹ کو بند کیا ہو. آج یہ دیکھنے میں آیا کہ مارکیٹ بند ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو سانحہ ہوا یہ ہمارے کاہنہ کی تاریخ میں بہت بڑا سانحہ ہے, اور ہم جو بچے دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ان کے والدین کے ساتھ غم میں شریک ہیں. اور الحمدللہ یہ ہماری تاریخ کاہنہ کی تاریخ میں پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ اتنا بڑے سانحہ کے باوجود لوگوں نے یہ ان کے والدین کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے یہ مارکیٹیں بند کی ہیں, اور دکانوں والوں نے ان کے ساتھ وہ جو خیر سگالی کا جذبہ ہوتا ہے
کہ بچوں کی مغفرت کے لیے دعائیں بھی کی اور ان کے جنازوں میں بھی شریک ہوئے. جی کانا میں پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے جو بچے شہید ہوئے ہیں اکیڈمی کی چھت گرنے کے. یہ ایسا کانے میں پہلی دفعہ دیکھنے کو ملا ہے کہ تاجر برادری نے اپنی مارکیٹ جو ہے تقریباً پورے بازار کو بند کیا ہے اور والدین کے غم میں برابر کے شریک ہیں. یہاں پہ ان کے لیے دعائیں بھی کی جا رہی ہیں. دوسری جانب اگر دیکھا جائے تو انفورسمنٹ انسپیکٹر کاشف اسلم کی مدعیت میں جو ہے وہ اس ثانیے کے اوپر FIR کا اندراج کر دیا گیا ہے. پولیس کسٹڈی میں تقریباً اب تک 5 افراد کو اریسٹ کر لیا گیا ہے. ابھی تحقیقات جاری ہیں. اس کی مین جو ہے اس کی انٹیروگیٹ جاری ہے. اس کے بعد جو ہے ذمہ داروں کے خلاف جو ہے وہ قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی. جی ٹھیک ہے کلیم اللہ، ہمیں تفصیلاً اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا شکریہ. آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں گے بلوچستان کے ضلع نصیر آباد میں سیکیورٹی فورسز کی کارروائی. فتنہ ہندوستان کے 2 دہشت گردوں کو جہنم واصل کر دیا گیا ہے. ایک دہشت گرد کو کلوٹ پل، دوسرے کو کمپاؤنڈ کا محاصرہ کر کے ہلاک کیا گیا. مارے گئے دہشت گردوں سے SMG اور دھماکہ خیز مواد بھی برآمد ہوا ہے. سیکیورٹی فورسز اور بلوچستان کے عوام صوبے سے فتنہ ہندوستان کے دہشت گردوں کے مکمل خاتمے کے لیے پرعزم ہیں. پاکستانی فضائی دفاعی نظام کی مؤثر جوابی کارروائی. افغان طالبان رجیم کے بھیجے گئے 4 ڈرون تباہ کر دیے گئے. ISPR کے مطابق افغان طالبان رجیم نے 30 جون کو پاکستانی حدود میں ڈرون بھیجے. سیکیورٹی فورسز نے آنے والے 4 ڈرونز کو کامیابی سے نشانہ بنایا. افغان طالبان کے ہتھ گنڈے افغان عوام کو گمراہ کرنے کے لیے ہیں. پاکستان کی مسلح افواج ملکی دفاع کے لیے مکمل تیار اور چوکس ہیں. پاکستان نے افغانستان میں اسٹرائکس پر بھارت کا بیان مسترد کر دیا. ترجمان دفتر خارجہ طاہر حسین اندرابی کہتے ہیں پاکستان نے افغانستان میں دہشت گردوں کے خلاف جائز کارروائیاں کی ہیں. بھارت افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال کرتا ہے. دہلی کی جانب سے افغانستان میں دہشت گرد گروہوں کی معاونت اور سرپرستی بھی کی جاتی ہے. ایک ملک جو ہمسایہ ممالک کے اندرونی معاملات میں مداخلت کرتا ہو ان کی جانب سے بیان آنا مضحکہ خیز ہے. قطری دارالحکومت دوحہ میں ایران اور امریکہ میں بالواسطہ تکنیکی مذاکرات جاری ہیں. الجزیرہ TV کے مطابق مذاکرات کے لیے 3 ورکنگ گروپ تشکیل دیے گئے. ورکنگ گروپ جوہری پروگرام، منجمد ایرانی اثاثوں کی واپسی اور مالی معاملات پر بات چیت کر رہے ہیں. ترجمان قطری وزارت خارجہ ماجد الانصاری نے کہا امریکی وفد ایرانی حکام سے براہ راست مذاکرات کے لیے نہیں آیا. دونوں ممالک کے نمائندوں کے درمیان آئندہ دنوں میں کسی براہ راست ملاقات کا امکان نہیں ہے. ناسین شہید ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی کی تدفین 8 جولائی کو مشہد میں کی جائے گی. ترجمان ایرانی حکومت فاطمہ مہاجرانی کا کہنا ہے کہ شہید خامنائی کے لیے تعزیتی تقریب 4 سے 8 جولائی تک منعقد ہوں گی. 6 جولائی کو ایران میں عام تعطیل ہوگی. یوم سوگ منایا جائے گا. تعزیتی تقریب تہران، قم اور مشہد شہر میں ہوں گی. آیت اللہ خامنائی 28 فروری کو ایران پر امریکی اور اسرائیلی حملے میں شہید ہو گئے تھے. وزیراعظم شہباز شریف نے اوورسیز پاکستانیوں کی بہبود کے منصوبے میں مزید تیزی لانے کی ہدایت کر دی. وزیراعظم شہباز شریف سے چیئرمین بورڈ آف گورنرز سید قمر رضا اور مینیجنگ ڈائریکٹر اوورسیز پاکستانیز فاؤنڈیشن افضال بھٹی نے ملاقات کی. ملاقات میں بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے مسائل کے حل کے لیے فاؤنڈیشن کے اقدامات پر گفتگو کی گئی. بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کی بہبود اور انہیں مزید سہولیات کی فراہمی کے لیے آئندہ اقدامات کے لائحہ عمل پر بریفنگ دی گئی. وزیراعظم شہباز شریف نے کہا بیرون ملک مقیم پاکستانی قوم کا قیمتی اثاثہ ہیں. بیرون ملک مقیم پاکستانی اپنی محنت کی کمائی پاکستان بھیج کر زر مبادلہ میں اہم کردار ادا کرتے ہیں. انہوں نے OPF کے اقدامات پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے مزید بہتری کے لیے جامع لائحہ عمل مرتب کرنے کے اور پیش کرنے کی بھی ہدایت کی ہے. بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کی بہبود کے لیے جاری منصوبوں اور اقدامات میں مزید تیزی لانے کے احکامات بھی جاری کیے گئے. چیئرمین بورڈ آف گورنرز اور MD OPF نے عالمی امن کے لیے پاکستان کی کاوشوں پر وزیر اعظم کو خراج تحسین پیش کیا.
پاکستان 12 اور 13 جولائی کو خواتین سے متعلق OIC وزارتی کانفرنس کی میزبانی کرے گا۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے کانفرنس کے کامیاب انعقاد کے لیے تمام متعلقہ اداروں کو متحرک رہنے کی ہدایت کر دی ہیں۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی زیر صدارت اعلیٰ سطح کمیٹی کا 6واں اجلاس ہوا ہے، جس میں خواتین سے متعلق اسلامی تعاون تنظیم کی وزارتی کانفرنس کی تیاریوں کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں کانفرنس کے ایجنڈا، سیکیورٹی پروٹوکول اور لاجسٹکس پر غور کیا گیا ہے۔ میڈیا، حکمت عملی اور بین الوزارتی رابطوں کا بھی جائزہ لیا گیا۔ کانفرنس میں OIC کے 57 رکن ممالک کے نمائندگان شریک ہوں گے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے وزارت انسانی حقوق کی تیاریوں پر اظہار اطمینان کیا ہے۔ تمام اداروں کو قریبی رابطہ برقرار رکھنے اور بروقت انتظامات مکمل کرنے کی ہدایت کی ہے۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان قیدیوں کی فہرستوں کا 6 ماہی تبادلہ کر دیا گیا۔ ذرائع کے مطابق اسلام آباد اور نئی دہلی میں ہائی کمشنرز کو فہرستیں دی گئیں۔ پاکستان نے 250 ہندوستانی قیدیوں کی لسٹ شیئر کر دی ہے۔ ذرائع نے کہا بھارتی جیلوں میں 750 سے زائد پاکستانی قید ہیں۔ انڈیا نے قریباً 400 سے زائد پاکستانی قیدیوں کی لسٹ فراہم کی ہے۔ ہندوستان کے جیلوں میں پاکستانی سویلینز اور ماہی گیر قید ہیں۔ ذرائع کے مطابق فہرستوں کا تبادلہ 2008 کے کونسلر رسائی معاہدے کے تحت کیا جاتا ہے۔ معاہدے کے تحت ہر سال 1 جنوری اور 1 جولائی کو قیدیوں کی فہرستوں کا تبادلہ ہوتا ہے۔ ادھر روس کی وزارت خارجہ نے پاکستان اور افغانستان سے اپیل کی ہے کہ اپنے اختلافات حل کرنے کے لیے سفارتی اور سیاسی ذرائع استعمال کریں۔ روسی وزارت خارجہ سے جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ سرحدی علاقوں میں ہونے والے حالیہ واقعات افسوسناک ہیں۔ اسلام آباد اور کابل مسلح تصادم ختم کریں اور تمام متنازع امور کو سیاسی اور سفارتی طریقے سے حل کریں۔ بیان میں خطے میں بڑھتی ہوئی کشیدگی پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے فری کینٹ سے تحمل اور مذاکرات کی طرف واپس آنے کی اپیل کی گئی ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس اراغچی نے امریکی ہوم لینڈ سیکیورٹی کے سیکرٹری مارک وین ویلن کے اس بیان پر سخت رد عمل کا اظہار کیا، جس میں انہوں نے ایران کی فیفا ورلڈ کپ سے باہر ہونے پر خوشی سے رقص کرنے کا ذکر کیا تھا۔ سوشل میڈیا پر اپنے بیان میں عباس اراغچی نے لکھا کہ مشن مکمل ہو گیا۔ مسٹر ملن، آپ نے ایک اور کام بھی کر دکھایا، دنیا کو یہ ثابت کر دیا کہ آپ کسی بین الاقوامی ٹورنامنٹ کی میزبانی کے اہل نہیں ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ نے کہا مارک وین ملن کا رویہ اس بات کی مثال ہے کہ ایک میزبان ملک اپنی ذمہ داری اور وقار کو کس طرح ضائع کر سکتا ہے۔ واضح رہے مارک وین ملن نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا تھا کہ وہ ایران کے ٹورنامنٹ سے باہر ہونے پر خوش ہیں۔ ایران نے امریکہ پر فیفا ورلڈ کپ 2026 کی میزبانی کے اصولوں کی خلاف ورزی کا الزام عائد کر دیا۔ ایرانی دفتر خارجہ کے ترجمان اسماعیل باقائی نے امریکی رویے کو سیاسی قرار دے دیا۔ اپنے بیان میں اسماعیل باقائی نے کہا ہے کہ فیفا ورلڈ کپ میں ایرانی ٹیم کے ساتھ انتہائی نامناسب سلوک کیا گیا۔ ٹیم کے کئی کوچز اور فٹ بال فیڈریشن حکام کو امریکی ویزے جاری نہیں کیے گئے۔ ان کا کہنا تھا ویزوں کے اجرا میں رکاوٹیں ابتدا ہی سے بڑا مسئلہ رہی ہیں۔ ایرانی قومی ٹیم کو میچ وینیو سے الگ مقام پر ٹھہرانا بھی مسئلہ بنا۔ اسماعیل باقائی نے کہا ہے ایرانی ٹیم کے ساتھ میزبانی کے تقاضوں کے برعکس سلوک کیا گیا ہے۔ انہوں نے امریکی وزیر ہوم لینڈ سیکیورٹی کے ایران کی شکست پر بیان کی مذمت کی ہے اور کہا کہ ایران کی ورلڈ کپ سے باہر ہونے پر خوشی منانے کا بیان نامناسب ہے۔ ایران کے پاسداران انقلاب نے کہا کہ شمالی مغربی سرحدی علاقے میں علیحدگی پسند گروہ کے داخلے کی کوشش ناکام بناتی ہے۔ IRGC کے مطابق یہ گروہ ایران میں داخل ہو کر تخریبی اور دہشت گردانہ کارروائیاں کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ نیم سرکاری خبر رساں ایجنسی تسنیم کے مطابق فورسز نے خفیہ معلومات کی بنیاد پر کارروائی کی اور سرحدی علاقے میں گھات لگا کر اس گروہ کو نشانہ بنایا۔ کارروائی کے دوران گروہ کے تمام 6 ارکان مارے گئے۔ خیال رہے ایران میں مختلف سرحدی علاقوں میں کئی مسلح علیحدگی پسند گروہ سرگرم ہے، جن کے بارے میں تہران اکثر سیکیورٹی خطرات کا الزام لگاتا ہے۔
امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے کہا ہے کہ آبنہ ہرمز سے تیل کی ترسیل دوبارہ جنگ سے قبل کی سطح پر پہنچ چکی ہے۔ ایک بیان میں جے ڈی وینس نے کہا اس وقت صورتحال یہ ہے کہ آبنہ ہرمز کھلی ہے اور وہاں سے زیادہ مقدار میں تیل کی ترسیل دیکھی جا رہی ہے۔ بعض دنوں میں جنگ شروع ہونے سے پہلے کے مقابلے میں بھی زیادہ تیل آبنہ ہرمز سے باہر جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ عمل اس بات کی علامت ہے کہ عالمی معیشت دوبارہ فعال ہو رہی ہے۔ اگرچہ مکمل بحالی میں وقت لگے گا لیکن تیل کی قیمتوں میں پہلے ہی واضح کمی دیکھنے میں آئی ہے۔ جے ڈی وینس کا کہنا تھا کہ لبنان، اسرائیل امن معاہدے اور امریکہ ایران مفاہمتی یادداشت کو ایک ساتھ دیکھا جائے تو دونوں دستاویزات کا بنیادی نقطہ لبنان کی علاقائی سالمیت کا احترام ہے۔ امریکی نائب صدر کے مطابق خطے میں معاہدوں کے مؤثر نفاذ سے توانائی کی ترسیل اور علاقائی استحکام میں مزید بہتری کی توقع کی جا سکتی ہے۔ امریکی خصوصی ایلچی اسٹیو وٹکوف اور صدر ٹرمپ کے داماد جیریڈ کشنر نے دوحہ میں قطری وزیر اعظم سے ملاقات کی، جس میں تہران اور واشنگٹن کے درمیان جاری مذاکرات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ قطری وزارت خارجہ کے مطابق وزیر اعظم نے ملاقات کے دوران قطر کی ثالثی کی کوششوں کا اعادہ کیا اور مفاہمتی یادداشت کے مطابق مذاکرات کی حمایت کا اظہار کیا۔ ملاقات میں خطے کی تازہ صورتحال پر بات چیت ہوئی، جبکہ لبنان میں جاری جنگ بندی کی پیش رفت پر بھی غور کیا گیا۔ وزارت خارجہ کے بیان کے مطابق ایران اور امریکی تکنیکی وفود کی بات چیت مختلف سطحوں پر جاری ہے اور یہ اجلاس مختلف مقامات پر ثالثوں کی موجودگی میں ہو رہے ہیں تاکہ مذاکرات کا تسلسل برقرار رہے۔ خواہ وہ دوحہ میں ہوں یا کسی اور مقام پر، ایران اور امریکہ کے درمیان کوئی اعلیٰ سطحی براہ راست ملاقات جاری نہیں ہے، تاہم تکنیکی اور ثالثی سطح پر رابطے برقرار ہیں۔ خبریں اور بھی بلیٹن کا حصہ بنائیں گے، حاضر ہوتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، ابھی آپ کو بتائیں گے امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے کہا ہے کہ آزاد کشمیر کی موجودہ صورتحال کو مزید پیچیدہ ہونے سے بچانے کے لیے فوری طور پر بامعنی مذاکرات کا آغاز ضروری ہے۔ کسی بھی غلط اقدام سے خون ریزی کا خطرہ فائدہ ملک کے دشمن بھارت کو ہوگا۔ مسئلے کے حل کے لیے حکومت، ریاستی اداروں، سیاسی قیادت اور تمام فریقین کو سنجیدگی کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے اسلام آباد میں جموں کشمیر سے تعلق رکھنے والے اہل دانش، ریٹائرڈ سفارتکاروں، بیوروکریٹس اور مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والی نمایاں شخصیات کے ساتھ مشاورتی نشست کے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ شرکا مشاورات کو امیر جماعت اسلامی کی جانب سے مدعو کیا گیا تھا۔ مشاورتی نشست میں سابق صدر آزاد جموں کشمیر سفارتکار سردار مسعود احمد خان، امیر جماعت اسلامی آزاد کشمیر ڈاکٹر محمد مشتاق خان، سابق امیر جماعت اسلامی آزاد کشمیر عبدالرشید تورابی، حریت کانفرنس کے کنوینر غلام محمد صفی، سابق سفارتکار سید اشتیاق کندرابی، جموں کشمیر کمیشن برائے انسانی حقوق کے چیئرمین ڈاکٹر نذیر گیلانی، شہید مقبول بٹ کے صاحبزادے جاوید مقبول بٹ، آزاد کشمیر یونیورسٹی کے سابق وائس چانسلر ڈاکٹر کلیم عباسی سمیت دیگر شخصیات شریک ہوئیں۔ وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز سے اسپیکر ملک محمد احمد خان کی اہم ملاقات ہوئی۔ باہمی دلچسپی کے امور، صوبے کی سیاسی صورتحال اور بجٹ اجلاس پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ اسپیکر ملک محمد احمد خان نے وزیر اعلیٰ کی 2 سالہ کارکردگی کو تاریخی اور بے مثال دور قرار دے کر زبردست خراج تحسین پیش کیا اور پنجاب میں پہلی بار اضلاع اور تحصیل کی سطح پر الیکٹرک بسیں چلانے کے اقدام کی بھرپور ستائش کی۔ اسپیکر ملک محمد احمد خان کی پنجاب اسمبلی کے لیے خدمات کا اعتراف اور زبردست تعریف کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ مریم نواز نے کہا، پنجاب اسمبلی کو جدید خطوط پر استوار کرنے اور ریکارڈ ڈیجیٹلائزیشن کے لیے اسپیکر کے اقدامات انتہائی شاندار ہیں۔ بہترین قانون سازی اور ایوان کو انتہائی احسن اور مدبرانہ انداز میں چلانے پر اسپیکر ملک محمد احمد خان کا کردار قابل فخر ہے۔ ہمارا واحد ہدف پنجاب کے ہر شہری تک ریلیف پہنچانا اور صوبے کو ترقی کی نئی بلندیوں پر لے جانا ہے۔ عوامی خدمت کا جو سفر ہم نے شروع کیا، اس کی رفتار کو مزید تیز کیا جائے گا۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان نے کہا، پہلی بار وزیر اعلیٰ مریم نواز نے ستھرا پنجاب سے شہریوں کو صفائی اور بہترین ماحول کا آئینی حق فراہم کیا۔
वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत महकमा ज़राअत का अहम इजलास मुनक्किद हुआ है, जिसमें किसान कार्ड, ज़राई मैकेनाइजेशन और किसानों की फलाह से मुतल्लिक मुख्तलिफ मनसूबों पर पेशरफ्त का जायज़ा लिया गया है। इजलास में बताया गया है पंजाब भर में अब तक 9 लाख किसान कार्ड जारी किए जा चुके हैं, जबकि किसानों को 360 अरब रुपए के बिला सूद कर्जे फ्राहम किए गए हैं। ब्रीफिंग के दौरान वज़ीर आला किसान कार्ड के तहत जारी किए गए कर्जों की रिकवरी की शरह 99% रही है, जबकि कर्जों का 80% हिस्सा किसानों ने खादों की खरीदारी पर खर्च किया। इजलास में सूबे भर में जदीद सहूलियात से आरास्ता 10 नए मॉडल एग्री मॉल्स के क़याम की मंजूरी दी गई है। हुकाम ने मंसूबे का डिज़ाइन, तस्वीरी शवाहिद और मॉडल भी पेश किए हैं, जिन्हें इजलास ने मंजूर कर लिया। इजलास को मजीद बताया गया है कि ज़रई मैकेनाइजेशन प्रोग्राम के तहत अब तक 280 जदीद ज़रई मशीनें काश्तकारों को फ्राहम की जा चुकी, जबकि जून 2027 तक मजमूई तौर पर 2000 जदीद ज़रई मशीनें किसानों के हवाले करने का हदफ मुकर्रर किया गया है। वज़ीर आला मरीम नवाज की हिदायत पर पंजाब के चिड़ियाघरों और वाइल्ड लाइफ पार्क्स में जानवरों को गर्मी से बचाने के लिए खुसूसी इकदामात किए गए। 24 घंटे पानी और ठंडक की फराहमी के लिए महकमा जंगली हयात ने खुसूसी इंतजामात कर लिए। लाहौर सफारी पार्क में ज़राफ़ों को गर्मी से बचाने के लिए आइस फ्रूट पॉप्स की तरबियत। तमाम पार्क्स में समर गाइडलाइंस पर सख्ती से अमल दरामद के अहकाम जारी किए गए। वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ की खुसूसी हिदायत पर पंजाब के चिड़ियाघरों और वाइल्ड लाइफ पार्क्स को शदीद गर्मी से बचाने के लिए समर गाइडलाइंस जारी कर दी। जंगली जानवरों और परिंदों को गर्मी से महफूज रखने के लिए हंगामी और मुअस्सिर इक़दामात यकीनी बनाने की हिदायत की गई। डायरेक्टोरेट जनरल वाइल्ड लाइफ एंड पार्क्स पंजाब ने बाज़ाबिता मुरासला भी जारी कर दिया। रहनुमा पीपल्स पार्टी सैयद हसन मुर्तज़ा ने कहा, साहनिया कहना में 14 मासूम बच्चों की हादसाती मौत पर मुतासरा खानदानों के गम में बराबर के शरीक हैं। सिंध में ये हादसा होता तो कौम किसी नतीजे पर पहुंच चुकी होती। लाहौर में नए मुतनाज़ा बिल पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते सैयद हसन मुर्तज़ा ने कहा है, पीपल्स पार्टी इस माइंड सेट पर तशवीश का इजहार करती है। हुकूमत को फिलफौर बल्दियाती इलेक्शन कराने चाहिए। बुनियादी जमहूरियत पर तवज्जो दिए बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकते। जहां पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, बल्दियाती इदारे वहां मौजूद हैं। उन्हें दुख है कि पंजाब में बल्दियाती इदारे बन गए तो उनकी तस्वीरें नहीं लग सकेंगी। अमीर जमात इस्लामी लाहौर ज़ियाउद्दीन अंसारी एडवोकेट ने कहा है कि पंजाब में एजुकेशन के प्राइवेट किए गए इदारों की हालत ख़राब है, जल्द ठीक किया जाए। नायब उमरा जमात इस्लामी लाहौर खालिद अहमद बर्ड, चौधरी मोहम्मद शौकत, सदर पब्लिक एड कमेटी लाहौर, कैसर शरीफ सेक्रेटरी शाहिद नवीद मलिक और आमिर नूर खान की हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ज़ियाउद्दीन अंसारी ने कहा कि हुकूमती सतह पर मानसून बारिशों के पेश नज़र इक़दामात नाकाफ़ी है। शहर के नशेबी इलाकों में नालों की सफाई का कोई निज़ाम मौजूद नहीं। हुकूमत आवाम को रिलीफ देने के लिए हुकूमत से सिर्फ बातों तक महदूद है। बदतरीन लोड शेडिंग ने आवाम का जीना महाल कर दिया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की हिदायत पर सूबे में अद्वियात की फराहमी के निज़ाम को जदीद खतूत पर उस्तवार करने के लिए पंजाब ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट सिस्टम का बाकायदा आगाज़ कर दिया गया। अब मेयारी, महफूज और मुस्तनद अद्वियात की फराहमी के साथ साथ जाली, गैर मेयारी और जाली अद्वियात की मुअस्सिर निगरानी समेत मैन्युफैक्चरर से रिटेल फार्मेसी तक मुकम्मल सप्लाई चेन की रियल टाइम ट्रैकिंग भी मुमकिन होगी। मज़ीद जानते हैं नईम अनवर की इस रिपोर्ट में। वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ की क़यादत में सेहत के शोबे में जदीद इस्लाहात के ज़रिए नो रूम फॉर फेक एंड काउंटरफेट ड्रग्स के विजन को अमली शक्ल दी जा रही है। अब पंजाब ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट सिस्टम डिजिटल निज़ाम के ज़रिए पहली मरतबा अद्वियात की मैन्युफैक्चरर से रिटेल फार्मेसी तक मुकम्मल सप्लाई चेन की रियल टाइम ट्रैकिंग मुमकिन होगी और पंजाब वैक्सीन साजी में भी खुद मुख्तारी की जानिब बढ़ रहा है। सूबाई वज़ीर सेहत व आबादी ख्वाजा इमरान नज़ीर ने कहा कि पंजाब ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट सिस्टम का मकसद अवाम को मेयारी, महफूज और मुस्तनद अद्वियात की फराहमी यकीनी बनाना है। उनके मुताबिक इस जदीद निज़ाम के ज़रिए जाली, गैर मेयारी और जाली लेबल वाली अद्वियात की मुअस्सिर निगरानी, अद्वियात की खरीदो फरोख्त और तरसील की रियल टाइम मॉनिटरिंग, जबकि किल्लत ज़ख़ीरा अंदोज़ी और ब्लैक मार्केटिंग की बरवक्त निशानदेही मुमकिन हो सकेगी। उन्होंने बताया कि गैर लाइसेंस याफ्ता फार्मेसियों, अताइयों
اور غیر مجاز افراد کو ادویات کی فروخت پر بھی مؤثر نظر رکھی جائے گی، جبکہ ڈرگ ریکال کا آن لائن نظام بھی نافذ کیا جا رہا ہے۔ چیف منسٹر آپ کے ساتھ کھڑی ہوگی، اس سیکٹر کو ہمیں ٹھیک کرنا ہے، اینڈ یوزر کو اچھی دوائی ملنی چاہیے، مناسب قیمت میں ملنی چاہیے، کسی مینوفیکچر کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہونی چاہیے، کوئی بلیک میلنگ نہیں ہونی چاہیے، کسی کے ساتھ ہمیں کسی کا ہاتھ نہیں بڑھانا، کسی نے تمام معاملات کو اکارڈنگ ٹو لا ہونا چاہیے، اور اس کے لیے جو بھی بیسٹ سسٹم بن سکتا ہے ہمیں وہ بنانا چاہیے۔ ہماری فارما انڈسٹری میں بہت پوٹینشیل ہے، میں چاہتا ہوں کہ ہماری جو تمام ویکسین ہے جو ہم انڈیا سے خریدنے کے لیے ہاتھ پھیلاتے ہیں وہ میری انڈسٹری بنائے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ کوئی میڈیسن باہر سے امپورٹ نہ ہو۔ الحمدللہ میری انڈسٹری میں اتنا دم خم موجود ہے کہ ہم اپنا پورا سیکٹر جو ہے اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ انسولین جس طرح یہاں بننا شروع ہو گئی یا باقی چیزیں بھی یہاں بننا شروع ہو۔ خواجہ عمران نذیر کا مزید کہنا تھا کہ کنٹرولڈ ادویات، نارکوٹکس اور اسٹیرائڈز کی فروخت پر ریگولیٹری نگرانی مزید مضبوط ہوگی۔ سرکاری خریداری کو مکمل ڈیجیٹل بنا کر شفافیت کو فروغ دیا جا رہا ہے اور فارمیسیوں کو مرکزی ڈیٹا بیس سے منسلک کیا جا رہا ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ نعیم انور، ٹی وی ٹوڈے، لاہور۔ رپورٹ آپ نے ملاحظہ کی۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ سعودی عرب میں پاکستان انٹرنیشنل پراپرٹی ایکسپو 2026 کی گرینڈ لانچنگ تقریب منعقد ہوئی۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے چیئرمین عمران خٹک، میاں منیر ہانسا، منیر احمد دشاد، بابائے ریاض اور دیگر مقررین نے کہا کہ پاکستان کی معیشت کے استحکام کے لیے منظور شدہ قانونی اور NOC یافتہ ہاؤسنگ سوسائٹیز اور ریئل اسٹیٹ منصوبے اوورسیز پاکستانیوں کے سامنے پیش کیے جائیں گے تاکہ وہ مکمل اعتماد اور اطمینان کے ساتھ محفوظ سرمایہ کاری کر سکیں۔ مقررین کے مطابق اوورسیز پاکستانیوں اور پاکستان کے ریئل اسٹیٹ سیکٹر کے درمیان سرمایہ کاری، اعتماد اور باہمی تعاون کو فروغ دینے کے ساتھ ساتھ پاکستانی ریئل اسٹیٹ کو عالمی سطح پر اجاگر کرنے میں اہم کردار ادا کرے گا۔ فیفا ورلڈ کپ 2026 ناک آؤٹ مرحلے میں مزید 3 میچز کا فیصلہ۔ ناروے نے آئیوری کوسٹ کو 2-1 سے ہرا کر ورلڈ کپ میں پہلی مرتبہ ناک آؤٹ مرحلے کا میچ جیت لیا۔ ایرلنگ ہالینڈ نے 86ویں منٹ میں گول کر کے ٹیم کو جیت دلوائی۔ ناروے کی ٹیم نے جیت کا جشن گراؤنڈ میں ڈرم بجا کر منایا۔ ایک اور میچ میں فرانس نے سویڈن کو یک طرفہ مقابلے کے بعد 3-0 سے شکست دے کر پری کوارٹر فائنل میں جگہ بنا لی۔ اسی کے ساتھ نیوز اسٹوڈیو سے فی الحال اتنا ہی۔ مزید نیوز اور اپڈیٹس کے لیے آپ دیکھتے رہیے ٹی وی ٹوڈے نیوز۔